बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सवाबी जलसे की तफसीलात से कि पीटीआई का सवाबी शो कामयाब रहा, शो फ्लॉप रहा, और फिर आज के इस जलसे में जो एक अहम ऐलान मतवक्के था, वो अनाउंसमेंट आखिर ऐन मौके पर क्यों रोक दी गई। दूसरी खबर, जो प्रोपेगेंडा किया गया चीफ जस्टिस के हवाले से, वो प्रोपेगेंडा कैसे पिट कर रह गया, इस पर भी हम बात करेंगे। काज़ी फ़ायसा साहब के हवाले से अहम खबर है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी, जैसे जैसे जहांगीरी साहब की मुबैना डिग्री के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, खैर ख़वाहों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने आज सवाबी में जो एक रोज़ा जलसा किया, एक रोज़ा जलसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले पीटीआई का प्लान था कि हम एक से ज़्यादा दिन, जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि यहाँ पर पीटीआई की खैमा बस्ती आबाद की जाएगी और एटलीस्ट 3 दिन तक जो पीटीआई के लोग इस जलसे में शिरकत के लिए आएंगे, वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर क़याम करेंगे। उनके खाने पीने का हर तरह की सहूलियात के वहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन बाद में इस प्लान को तब्दील कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। तब्दीली क्या की गई और प्लान को महदूद क्या किया गया कि पूरे मुल्क में तो हम कॉल नहीं देंगे, बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो इस जलसे में जो कारकुनान हैं, जो खान साहब के चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, और पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। अच्छा, इस हवाले से पार्टी के रहनुमाओं को, पार्टी के अरकान असम्बली को टास्क भी दिए गए थे कि एक-एक जो रहनुमा है, वो कितने-कितने लोग अपने साथ जलसे में, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जलसे का ऐलान किया है तो उस जलसों को भरना भी है, जलसागाह को भी भरना है, तो आपने लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगानी है। अकेले सवाबी से तो इतना बड़ा जलसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़ा मजमा हज़ारों का इकट्ठा कर दें। तो ये टास्क भी दिए गए थे और आज ये जलसा हुआ। और आज के जलसे के हवाले से जो मेरे पास नाज़रीन इत्तलात हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और मुल्हक्का इलाके जो सवाबी के करीब हो सकते हैं, मैं केपीके की बात नहीं कर रहा, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। कोई काफ़िला जो है इस सवाबी जलसे में शिरकत के लिए रवाना नहीं हुआ, और कॉल भी इस तरह की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें। अब ये जलसा कितना कामयाब था, कितना इसमें लोग जो है वो आए हुए थे, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, उसमें कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे थे कि वो खाली पड़े, लेकिन बहरहाल बड़ा मजमा था, कम मजमा था, मैं इस पे कोई तादाद के हवाले से कमेंट नहीं करने जा रहा। लेकिन इस जलसे में जो एक्सपेक्टेड था कि आखिरी कॉल दी जाएगी। अब आखिरी कॉल क्या होती है? आखिरी कॉल ये होती है कि उसके बाद फिर और कोई कॉल नहीं होनी, और कोई ऐलान नहीं किया जाना। और आज ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद डी चौक पर रेड जोन इस्लामाबाद में पहुंचने की कॉल दी जाएगी, कोई धरने का, कोई एहतजाज का, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया और अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर मौजूद जुलसा के शुरका थे, उनसे ये हलफ लिया कि अब आखिरी कॉल जो है वो इमरान खान साहब देंगे, और जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो फिर हम वापस नहीं जाएंगे। यानी आज जो कॉल जलसे के शुरका ने देनी थी, वो जलसे के शुरका ने कॉल तो नहीं दी, लेकिन इस कॉल को जो है अब इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिया गया है कि अब ये कॉल इमरान खान साहब देंगे। चलें, इसका भी पीटीआई के कारकुनान इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन क्या ये जो कह दिया गया कि हम उस कॉल के बाद वापस नहीं लौटेंगे, ये तो पहले भी कहा गया, क्या आपकी मर्तबा भी ऐसा होगा? क्योंकि आखिरी मर्तबा तो आपने डी चौक पे जाना था, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस जा पहुँचे थे, और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से आप बरामद नहीं हुए, आप प्रोविंशियल असम्बली से बरामद हुए थे, वहाँ जा पहुँचे थे। तो चलें, एक और ऐलान कर दिया गया। बाकी फ्लॉप के हवाले से, शो के हवाले से फ्लॉप था, कामयाब था, आप बेहतर जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना फिर दोबारा ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब केपीके में आपकी हुकूमत थी या है,
تو آپ اس سے بہت بہتر جو ہے وہ مجمع اکٹھا کر سکتے تھے، اور سرکاری وسائل کا آج بھی آپ استعمال کر رہے تھے۔ دوسری خبر ناظرین، جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا جب جسٹس قاضی امین صاحب کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ ان کی منظوری ہوئی، ایک تو کہا گیا کہ انہوں نے اپنے حق میں ووٹ دیا۔ کیا آج تک ایسا ہوا کہ کوئی کینڈیڈیٹ کسی جگہ پہ کھڑا ہو اور وہ اپنے حق میں ووٹ نہ ڈالے؟ مطلب ایک بیسک چیز سے ہٹ کے جو ہے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور جب قاضی امین صاحب آئینی عدالت کے مطلب وہ سربراہ بن گئے، ساتھ میں 6 جج اور بھی منتخب ہو گئے، تو کہا گیا کہ یہ قاضی امین صاحب جو ہیں، قاضی امین کہہ رہا ہوں، امین الدین خان صاحب، وہ قاضی امین صاحب ہمارے ایک اور بھی سپریم کورٹ کے جج تھے، تو کہا گیا کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں یہ سپر چیف جسٹس ہیں اور یحییٰ افریدی صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایسے لوگ جو پروپیگنڈے نکال کے، سازشی تھوریاں نکال کے سوشل میڈیا پہ بیچتے ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کو بائی بھی کرتے ہیں، یعنی آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہر انسان وہ سننا چاہ رہا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو پسند ہے۔ جو آپ کو پسند نہیں، وہ چاہے کتنا ہی فیکچول کیوں نہ ہو، حقیقت پہ مبنی کیوں نہ ہو، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ قاضی امین صاحب اب یحییٰ افریدی صاحب تو صرف ایک کٹ پتلی چیف جسٹس ہیں، نام کے چیف جسٹس ہیں، اصل جو چیف جسٹس ہیں وہ تو جسٹس امین الدین خان صاحب بن گئے ہیں۔ اب یہ پچھلے چند دنوں سے جو یحییٰ افریدی صاحب اجلاسز بلا رہے ہیں اور ان میٹنگز کے حوالے سے خبریں بھی چل رہی ہیں اور چلائی بھی جا رہی ہیں، ولاگز بھی اس پہ کیے جا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا ہے تو سربراہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن سے ہٹ کے انتظامی طور پہ دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کا اجلاس بلانا ہے تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ اس کے علاوہ لاء کمیشن کا اجلاس بلانا ہے، صدارت کریں گے چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ امین الدین خان صاحب صرف اس پریکٹس جو پروسیجر کمیٹی ہے جو کہ آئینی بینچز کے حوالے سے ہے، اس سے ہٹ کے کس کمیٹی کی سربراہی کرتے ہیں؟ کون سے وہ احکامات جاری کر سکتے ہیں؟ آج بھی بے شک آئینی بینچز سپریم کورٹ میں بنا دیے گئے ہیں، آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب بن چکے ہیں، اس کے بعد بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہیں۔ اور جتنے پاورفل، جتنے بااختیار آج بھی یحییٰ افریدی ہیں، وہ جسٹس امین الدین خان صاحب نہیں ہو سکتے۔ امین الدین خان صاحب جس آئینی بینچز کی سربراہی کریں گے یا جو ججز ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے آئینی بینچز کے حوالے سے، وہ تو صرف کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کر پائیں گے، ان کی فکسیشن کر پائیں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ملٹیپل نوعیت کے مقدمات آج بھی ان کے انڈر ہیں۔ کسی کو یقین نہیں تو آج بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ نکالیں اور وہاں پہ جا کے چیک کریں کہ کتنی کیٹیگریز کے جو کیس ہیں جن کی فکسیشن کا فیصلہ، جن کے لیے بینچ بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب اور ان کے ساتھ جو کمیٹی میں جو ججز ہیں، امین الدین خان، اپنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب کریں گے۔ تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جسٹس امین الدین خان صاحب کے خلاف، لیکن بات یہ کہ حقیقت ہو تو پھر پروپیگنڈا بھی چلتا ہے، لیکن اگر جھوٹ ہو تو پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی اپنی موت جو ہے وہ جلد مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے کل ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو 10 ریفرنسز جو ہیں، پہلے تو ہمارے سینئر صحافی قیوم صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ کہیں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو مبینہ ڈگری ہے ان کا ریفرنس تو 10 شکایات میں خارج نہیں کر دیا گیا، اور ہم نے بھی اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ججز کے نام آنے چاہیے تھے کہ کن ججز کے خلاف جو شکایات تھیں، کیونکہ جب شکایات کا اندراج ہوتا ہے تب تو ججز کا نام لے کے جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہیں کہ فلاں نے فلاں جج کے خلاف جو ہے یہ الزامات لگائے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو ہے وہ شکایت کا اندراج جو ہے وہ کرا دیا گیا ہے۔ تو جب ان کو ریلیف ملا ہے تو پھر ان کے نام بھی آنے چاہیے تھے۔ تو اس میں اندازے جو لگائے گئے سوشل میڈیا پہ اپنی جگہ پہ، ہم نے تو کہا تھا کہ اس میں جہانگیری صاحب کے خلاف بھی ریفرنس اور باقی ججز کے خلاف بھی ریفرنسز تھے، لیکن اب یہ معلومات جو سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اب تو ہر ماہ جو ہے جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کریں گے، تو ہر ماہ 10 ریفرنسز کے اوپر جو ہے کونسل جائزہ لے گی، اور جو کل 10 ریفرنسز جو ہے وہ ڈسمس کیے گئے ہیں، مسترد کیے گئے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق تھے،
وہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق تھے، کوئی سپریم کورٹ کے سابقہ جج صاحبان سے متعلق تھے. اور میں آپ دیکھنے والوں کو بتاتا جاؤں کہ کل جب یہ پریس لسٹ سامنے آئی تو میری حسنات ملک کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسے جہانگیر کے خلاف ریفرنس مسترد کر دیا گیا، یہ سوال کیا اپنے قیوم صدیقی صاحب نے، تو میں نے حسنات ملک، چونکہ اس وقت میرے قریب وہی بیٹھے تھے، قیوم صدیقی صاحب سپریم کورٹ میں تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے حسنات ملک صاحب، اس میں جہانگیر صاحب کے ریفرنس کے اوپر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس یا شکایت ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اس ریفرنس شکایت کا جائزہ لے رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جہانگیر صاحب کی بات کی گئی کہ ان کے خلاف شکایت کو خارج کر دیا گیا ہے، تو میں نے سوال یہ رکھا اپنا حسنات ملک کے سامنے کہ عامر فاروق صاحب بھی جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے، تو ان کی موجودگی میں کیسے طارق جہانگیر صاحب کی جو شکایت ہے وہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ حسنات ملک نے بھی کہا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ اگر جس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف شکایت ہو، اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن پھر اپنے حسنات ملک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شکایت ہے جج صاحبان کے خلاف، اس پر ججز کے کسی جج کی سینئر جج کی اوپینین آ چکی ہو، آج صرف اس کو ڈسپوز آف کرنا ہی مقصد ہو، تو شاید اس وجہ سے وہ بھی جہانگیر صاحب والا جو ریفرنس ہے وہ بھی اس میں ڈسمس کر دیا گیا ہو. لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. تو آج اسد ملک صاحب نے اپنا ڈیٹیل بھی لاگ کیا، جس میں اسد ملک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ریفرنسز شکایات خارج کی گئی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف تھیں، جن کو خارج کیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز کی جو شکایات ہیں، چاہے وہ جسٹس جہانگیر صاحب کے خلاف شکایت ہو، چاہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف شکایت ہو، یہ شکایت جو ہیں وہ طارق اسد ملک صاحب کے ایسٹیمیٹ کے مطابق کوئی 6-7 ماہ کے بعد ٹیک اپ ہوں گی، کیونکہ ایک جوڈیشل کونسل میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پہلے شکایت آئی ہے جس بھی جج کے خلاف، اس شکایت کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے گا، اور جو بعد میں آنے والی شکایات ہیں وہ اپنے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ٹیک اپ کی جائیں گی. تو 100 کے قریب ریفرنسز جو ہے وہ سابق چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے بتایا تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہیں ججز کے خلاف. تو اس میں جو ایسٹیمیٹ بنتا ہے اسد ملک صاحب کے مطابق، وہ 6 یا 7ویں میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا جو کے خلاف جو شکایات ہیں وہ کونسل کے زیر غور جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، قاضی فیصل صاحب کی گاڑی پر جو برطانیہ میں حملہ کیا گیا، اس حوالے سے ناظرین پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ 23 پاکستانیوں کے جو نام ہیں وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس میں شایان علی کا نام بھی شامل ہے، اور بہن کے کینسر کے علاج کرانے کے لیے جانے والی پی ٹی آئی کی رہنما ملائکہ بخاری کا نام بھی پی سی ایل لسٹ میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ سعدیہ فہیم گلزار، مہین فیصل، سدرہ طارق، ہبہ طارق کا نام بھی شامل ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وقاص چوہان، محسن حیدر، ضمیر اکرم، سردار تیمور، محمد پرویز الہی اور رخسانہ کوثر بھی کے نام بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ لسٹ میں شیخ محمد جمیل مہران، حبیب زبیر، احمد رحمان انور، محمد صادق خان کے نام بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ پی سی ایل میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جن کے خلاف مقدمے درج ہیں. 23 افراد کے علاوہ 153 مزید افراد کے نام بھی پی سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں. 23 افراد کے پاسپورٹ بھی معطل کر دیے گئے ہیں. تمام شامل جو افراد ہیں ان کی حوالگی کے لیے یہ کہا گیا ہے خبر میں، رپورٹ میں، کہ برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا اور پاکستان لائے جانے کی صورت میں ان افراد کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا. پاکستان نہیں لائے جا سکتے، خود سے واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سابق سینیٹر زاہد خان کی طرف سے منسوب خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جن کے ساتھ ان کے سالوں سے وابستگی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کو سینیٹر زاہد خان نے جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا ہے، خیر بات کہنے کے فیصلے پر عمل درآمد بھی کر دیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کل سینیٹر زاہد خان جو ہے موسم ایک نواز میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور سینیٹر زاہد جو ہیں وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس میں نون لیگ میں شامل جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، جو ایک اور خبر ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے اور جس میں یہ تھا کہ جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل جائیں، اور ایک ملاقات کا بھی رپورٹ سامنے آئی کہ کامران مرتضیٰ صاحب اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. لیکن اب لگتا ہے کہ صورتحال چینج ہو گئی ہے ان خبروں کے چلنے کے بعد، اور خبر یہ سامنے آئی ہے ترجمان ڈی یو آئی کی کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو
مولانا صاحب کی طرف سے جماعت کی طرف سے کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا اور بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات زیر غور نہیں ہے اور میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رابطہ رہے گا. آگے مختلف ایشوز پر ملاقاتیں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میڈیا سیل JUI پاکستان. تو یہ ناظرین ہمارا ویلاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.